अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, ऐसा लग रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात का जो मामला है, हम देख रहे हैं कि जो आम इंतखाबात हैं, जो असम्बलियाँ मुअत्तल होने के बाद कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हर सूरत आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन वो मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है क्योंकि 3 बड़े इदारों ने इलेक्शन कमीशन से मुआवनत से इनकार कर दिया है, जिनमें वजारत दिफा, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके साथ साथ अदलिया ने भी माजरत कर ली है। अब वजारत ख़जाना की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूँकि मुआशी बहरान है, खसारे का सामना है, हम एडिशनल जो अखराजात हैं वो उन पर बोझ होगा मज़ीद, तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके साथ साथ नाज़रीन, फ़ौज ने वजारत दाखिला को लिखे गए ख़त में ये कहा है कि इंतखाबात में हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। हालिया दहशत गर्दी के बाद चूँकि सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं है और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी में निमटने में मसरूफ़ हैं और सिक्योरिटी इदारों को कहीं और लगाने की हमारे पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है। इसके साथ साथ नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी इलेक्शन कमीशन को ख़त में ये बताया कि पंजाब में 13.25 लाख से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। अदालती अफसरान की फराहमी से जो मुकदमात का इल्तवा है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। तो जनाब, ये 3 अहम इदारे हैं जिनकी जानिब से अभी तक की जो खबरें हैं मुआवनत से इलेक्शन कमीशन से माजरत कर ली है, लेकिन दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने इस पर आज रद्द अमल दिया, मीडिया टॉक की। उनकी जानिब से कहा गया किसी भी इदारे के पास इलेक्शन कमीशन को इनकार करने का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से क्या कहा, सुनिएगा। पीएम है, ये पहले अवाम से भाग रही, अब इलेक्शनों से भाग रही है और अब आज अदालत से भी भाग रही है। उनके वकील एक के बाद एक आके जूते उठा के भाग रहे हैं और यही इनका हाल जो है वो इंतखाबात में है। देखिए, इस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है, ये जिस तरीके से इस वक्त वो एक्ट कर रहे हैं, आज अखबारों की हेडलाइन अजीबो गरीब है कि जी GHQ ने कह दिया है हम फौज वो नहीं देंगे, रेंजर्स नहीं देंगे, फाइनेंस कह रही है हम पैसे नहीं देंगे। आइन का आर्टिकल 220 वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन के पे अमल दरामद होना है। किसी इदारे के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो इनकार करे कि हम इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देंगे या वो नहीं देंगे। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि किसी भी इदारे के पास ये ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, इनका हवाला दिया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो साफ शफाफ इंतखाबात कराए। आज भी आरिफ अलवी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, गहरी तशवीश का इजहार किया गया है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो रही। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आगे होगा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये मामला अदालतों में लेकर जाती है तो वहां रिलीफ मिलेगा? क्योंकि आज हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में भी पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने के खिलाफ समाअत हुई और अदालत की जानिब से कहा गया कि 90 रोज में इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को कल जवाब जमा कराने की हिदायत जारी की है। इसके साथ साथ नाज़रीन, कुछ खुशाइंद खबरें भी हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही थी। आज बिलाखिर ये खबर सामने आई है कि IMF बिजली गैस पर गरीब सार्फिन के लिए सब्सिडी पर राजी हो गया है। वजारत खजाना और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनमें बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान भी है और वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया है कि आज मुज़ाकरात इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। अब देखना यह कि क्या सही मानों में जो है वो गवर्नमेंट आवाम को किसी हद तक रिलीफ दे सकेगी। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे और प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब, एहतशाम साहब। सबसे पहले सर ये बताएं कि अब तक तमाम के तमाम इदारे हम देख रहे हैं कि सब ने हाथ उठा लिए, ये वैसे क्या अंदरूनी कहानी है? ये सभी के सभी इदारे एक के बाद एक बयान आ जाता है कि हम मुआवनत नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसका बहाना बनाया जा रहा है। चल क्या रहा है, क्या अंदर की खबर है? देखें, मेरे लिए हैरत की बात सोनिया उस वक्त होती कि जब हम ये देखते कि कोई एक दो दिन के 4 दिन के वक्फ़े के बाद वजारत दफ़ा का बयान आता, फिर वजारत ख़जाना का आता, फिर लाहौर हाई कोर्ट का बयान आता अदलिया के हवाले से कि जी हम सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं अपने लोग देश, क्योंकि ROs वगैरह ये एक बहुत बड़ा अमला इलेक्शन कमीशन को जो जाता है वो अदलिया की तरफ से जाता है। बिल्कुल, हाँ। तो वो अगर इस तरह होता तो शायद मैं भी हज़म कर लेता या आप आम आदमी भी हज़म कर लेता। अब ये जिसको लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना सोनिया माजी के साथ कनाइमंस, ये अच्छा लफ्ज़ नहीं होता कि आप मिली भगत के साथ कुछ कर रहे हैं। ये एक, मैं नहीं कहता, इस सारी एक्सरसाइज से इम्प्रेशन जाता है, परसेप्शन ये बनता है कि जी ये तो प्लान करके किया गया है। अब देखें ना, अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सियासी दबाव इमरान से लाख के खिलाफ हम भी करते हैं, लेकिन उसका दबाव इतना बढ़ गया है कि शायद
ادارے بھی محسوس کرتے ہیں کہ جی اس کو نہیں آنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا جا رہا ہے. اور پھر یہ 3 اداروں کے بعد سونیا ایک اور ہے, حکومت تو اپنی جگہ ہے, اس کے بعد پی ڈی ایم کی باقی 13 جماعتیں بھی ہیں. اگر 12 کر لی جائیں ایک پارٹی اس کو پی ایم ایل این کو چھوڑ کے, تو 12 پارٹیاں, ان کا بھی ایک وزن ہے. اچھا معذرت کے ساتھ سر میں آپ کو یہاں کاٹ کے, پیپلز پارٹی کا سٹانس اس پر بڑا کلیئر ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, دیگر بڑے اہم رہنماؤں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. سونیا دیکھیں, ایک ہوتا ہے وقت پہ ہونے چاہیے, ایک یہ ہوتا ہے کہ جی ہم کولیشن پارٹنر ہیں حکومت کے, اگر حکومت نہیں کرے گی تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ہم باہر آ جائیں گے. دیکھیں نا, یہ بات ہوتی ہے کرنے والی کہ جی اگر آپ واقعی آئین اور قانون کی ٹھیکیداری معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کئی حوالوں سے پیپلز پارٹی کا تو امتیاز بھی رہا ہے, گرفتاریاں نہیں ہوتی, ان کے زمانے میں ہم نے دیکھا کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوتا. لیکن یہ تو سونیا ایسے ہی وہ کہتے ہیں نا گونگلوں سے مٹی اتارنے والی بات ہے کہ جی آپ, ہم چاہتے ہیں کہ جی الیکشن ہو, وہ چاہتے ہیں تو وائی ڈونٹ یو آسک یور پارٹنرز, جو کولیشن پارٹنرز ہونے کے بھی نتھنگ ڈوئنگ. اب سونیا دیکھیں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ 90 دن کے بعد, یہ واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا کا آپشن کے علاوہ کچھ نہیں. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آپ ایمرجنسی لگا دیں, ایمرجنسی لگانے کے لیے آپ کو جسٹیفیکیشن دینی ہوگی, اس کے لیے لوگ عدالت میں بھی جا سکتے, تو وہاں جا کے آپ کہیں گے جی ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن پیدا ہو گئی ہے, لہٰذا ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. بھائی دی جس طریقے سے آپ نے دیکھا, وزارت دفاع نے آرم فورسز کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ 27 فروری سے 3 اپریل تک ہم سینسس مردم شماری کروا رہے ہیں, تو ہمارا عملہ بہت زیادہ وہاں پہ جنرلی بھی ہوگا. لیکن سوال ہے سونیا کہ وائی ناؤ, اس وقت ساری چیزیں اکٹھے ہو کے ایک اسٹرانگ میسیج آنا, میرا خیال ہے اب بڑا واضح طور پہ آپ نے دیکھا, غصے میں بھی پی ایم ایل این کی قیادت کے لوگوں نے کہا, پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے بھی کہا کہ جی نہیں کراتے, جو کرنا کر لو, جاؤ جو کرنا کر لیں. تو پھر آئین اور قانون کا کیا ہوگا سر؟ دیکھیں آئین اور قانون کی سونیا معذرت کے ساتھ آپ دیکھ لیں, آرٹیکل 6 ہے آئین اور قانون کو ایبروگیٹ کرنے والے, توڑنے والے, لیکن کس پہ لگا؟ کبھی بھی نہیں لگتا. ہمارے یہاں تو مذاق ہے نا, اور یہ شروع کیا تھا ذولق نے, اس نے کہا تھا یہ چند صفحات تک چیتھڑا مجھے یاد ہے, اس کو جب چاہوں اپنے پاؤں کے نیچے میں رون دوں ڈال کے. اس سے زیادہ تضییق نہیں ہو سکتی. قوموں کی زندگی میں ایک ہولی بک کے بعد ایک سیکرٹ بک ان کا آئین ہوتا ہے, جس کی بنیاد پہ آپ معاہدہ عمرانی کر کے آپ ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. چلیں وہ تو لمبی بحث ہو جائے گی. اصل بات سنیے یہ کہ جی ابھی صورتحال, ملکی صورتحال جس طرف جا رہی ہے, کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی, سوائے اس کے کہ جس کا ذکر آپ نے آئی ایم ایف کیا, ہم بعد میں اس کے اوپر آئیں گے. ابھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جس کا کیا ہوگا. آج آپ نے دیکھا کئی حوالوں سے سپریم کورٹ نے بھی کئی چیزوں کا نوٹس لیا ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا کوئی رول نہیں رہا, بلکہ لفظ اچھا استعمال کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پہ نامکمل رکھا گیا ہے. دانستہ طور پہ نامکمل رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سارے کام کروا رہے ہیں کہ ایک پارٹی, اپوزیشن پارٹی وہاں نہیں بیٹھی. نیب انڈائریکٹلی نیب ترامیم کی بات ہو رہی ہے, انتخابی اصلاحات کی, جو جس کو اب چیلنج کیا گیا. سونیا اب سوال یہ ہے کہ جی اس کیا آئین اور قانون کی پاسداری کے بغیر یہ ملک چل سکتا ہے؟ تو بظاہر نہیں چل سکتا. اب ڈھیلے ڈالے میں انداز میں بھی چلانا چاہیں تو مشکل ہوگا. اب دیکھیں نا سونیا, اب کیا ہے, اب میرے لیے سب سے حیرت کی بات ہے کہ وہی بلیگر رومان صاحب جو گورنر ہے, وہ پتہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا تھا پہلے تو انہوں نے ایکسکیوز دیا کہ جی میں تو نہیں الیکشن کی ڈیٹ دیتا اس لیے کہ میں نے تو سائن ہی نہیں کیے. وہ آٹومیٹکلی 36 گھنٹے میں تحلیل ہو جاتی ہے اسمبلی. لیکن انہیں 1-2 کام کرنے ہوتے ہیں. انہیں ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ جی وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ صوبے کا دیں, وزیر مقرر کریں. یہ تو بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے کر دیا, اپنی پارٹی کے لوگوں کو جس طریقے سے انہوں نے نوازنا تھا نواز دیا. لیکن یہ دوسرا کام جو کرنا تھا, ڈیٹ دینی تھی الیکشن کی, انہوں نے نہیں دی. یہ میل آف آئی ڈی ہے. دیکھیے میل آف آئی ڈی ہے. اور جسٹس رضوی صاحب بھی کہہ رہے تھے, بہت سارے لوگ الیکشن کمیشن کو بھی میل آف آئی ڈی کہہ رہے ہیں کہ بدنیتی کی بنیاد پہ سارا کام ہو رہا ہے. دیکھیں سونیا, کہیں تو آپ کو جا کے کہیں بریک لگانی پڑے گی نا. رول آف لا کی جب آپ بات کریں گے, جب آپ چاہیں گے کہ جی ہمارے ادارے چلیں. آج اداروں کی عزت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ادارے جو خود کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. اب یہ کتنی اچھمبے کی بات ہے سونیا, میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے, فائنانس منسٹری کل تک کہہ رہی تھی جی سارے فنڈ دیں گے, آج کہہ رہے ہیں جی ایڈیشنل 16 بلین ہمارے پاس نہیں ہے, آپ اپنے اسی میں کام چلائیں. اس کے بعد آپ وزارت دفاع کی طرف سے آپ دیکھ لیں, انہوں نے, اور پھر رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے جس طرح کہہ دی جی نتھنگ ڈوئنگ, ہمارا تو عملہ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 13 لاکھ سے زیادہ ہمارے پاس کیسز پڑے ہوئے ہیں, ہم ان کو نپٹائیں. یا آپ کی اور لاہور ہائی کورٹ میں تو یہ کیس بھی گیا ہوا ہے, یہ پنجاب کے معاملے پر. دیکھیں اگر الیکشن نہیں ہوتے نا, دیکھیں اب اچھا سر, یہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو آپ کو نہیں لگتا یہ ایک روایت بن جائے گی؟ پھر تو ہر پارٹی چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر آئے گی اور پھر یہ جسٹیفائی کرے گی. اسی کو کہتے ہیں نا پریسیڈنٹ بن جانا. جب آپ وہ کہتے ہیں نا آئین اور قانون کے بغیر بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں, پریسیڈنٹ بن جاتی ہیں, ان کو لے کے چلایا جاتا ہے. پھر ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایسا ہی ہوگا. اب سوال یہ کہ کوئی نوٹس لے گا. اب سب سے زیادہ کل ہم نے بات کی تھی, پریزیڈنٹ عارف صاحب نے اس پہ نوٹس لیا, انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا. لیکن الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن از سمپلی ان مووڈ.
وہ تو بظاہر معذرت کے ساتھ یہی لگ رہا ہے کہ وہ کنائیونس ہے، وہ جو حکومت ان کو کہہ رہی وہی کر رہے ہیں. بھلے آپ کی مخالفت ہو سکتی ہے، کئی حوالوں سے پی ٹی آئی کی قیادت بھی غلط الزام لگاتی ہے، ہم نہیں الزامات لگاتے، ہم کسی کو تہذیب کا نشانہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں، ہم نے 2 دیکھیں بار اپنا کام گورنر نہیں کو کر خط رہے لکھ ہیں. دیا. دیکھیں نہیں خالی یہ اب دیکھیں نا اگلا سوال یہ آپ کر رہی ہیں، بڑا اچھا سوال ہے. گورنر کو خط لکھنے کے بعد جو آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ نہیں مانتا تو الیکشن کمیشن خود ڈیٹ دے سکتے ہیں. اچھا اگر یہی بھی نہیں ادارے ہے معاونت نہیں نہیں کریں گے، اب اس کے لیے سونیا مجھے لگتا ہے کہ پھر معاملہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا. سپریم کورٹ میں جائے گا تو آپ دیکھ لیں. اچھا چلیں آپ 2 صوبوں میں تو آپ نہیں کرا رہے، اب جو وہ تو مسئلہ کچھ اور ہو گیا نا. اب یہ جو فیڈرل گورنمنٹ قومی اسمبلی کا الیکشن ہے یہ کیوں نہیں کروا رہے؟ اس سے بھی آپ بھاگ گئے. بائی دی وے جو آج جو تماشا وہاں پہ اسمبلی میں لگا، آپ کو ڈیٹیل پتہ چلی ہوگی کہ وہاں پہ اسد عمر باقی سارے لوگ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک قسم کا بحال کر دیا. انہوں نے راجہ پرویز ارشد صاحب جو ہمارے دوست بھی ہیں جو اسپیکر ہیں، انہوں نے ان کو اندر ہی نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو ابھی نوٹیفیکیشن عدالت کا پہنچے ہی نہیں ہے، تو میں جب آئے گا تو میں دیکھوں. پلس فوری طور پہ انہوں نے جناب کیا کیا کہ غیر معینہ مدت کے لیے انہوں نے اسمبلی کے سیشن کو پروگ کر دیا. سنیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ عام آدمی بھی نوٹ کر رہا ہے، سنجیدہ طبقے بھی نوٹ کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ حکومت کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے اخبارات ہوں، میڈیا ہو، ہمارے اپنا کیا کہتے ہیں صحافتی برادری کے لوگ ہوں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے، نہیں چل سکتا. اب سمجھ نہیں آتی کہ کیا اتنا پریشر ہے، اتنا دباؤ ہے عمران خان کا کہ وہ جیت جائے گا. پھر جیت جائے گا تو کیا ہے، اس کے بعد آپ نہیں ساری عمر 30 سال آپ نے حکومت کیا، تھوڑے دیر عرصے کے لیے باہر رہے ہیں، پھر آپ الیکشن میں. یہی بات معذرت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو سمجھائی تھی کہ کوئی بات نہیں بھائی، اگر آپ کی حکومت 2 کانفرنس سے چلی گئی تو دو بندوں کی حکومت سے بیٹھیے، کل پھر آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سونیا یہاں سمجھتا کوئی نہیں ہے. یہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں اس کی ڈائنامکس کچھ اور ہو جاتی ہیں. آپ کے کان میں جو کوئی اور بندہ کہے گا اس کی بات سنیں گے، میرے کان میں کچھ اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اسٹیٹسمین اس لیے لیے قیادت کا برہان کیا ہے؟ وہ یہی ہے کرائسس آف لیڈرشپ ہے. ہمارے پاس خود سوچنے والے لوگ نہیں بیٹھے کہ ملک کو نکالنے کے لیے کہاں لے کے ہاں ساری دنیا ہنس رہی ہے، ساری دنیا لکھ رہی ہے کہ پاکستان آخری ہچکیولے کھا رہا ہے، سانس لے رہی ہے. اقتصادی حالت بھی، گورننس کے معاملات دیکھیں، ہر چیز لٹ گئی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کسی پہ جون رنگ رہی ہے. سارے اپنی سیاسی انا کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہوگا تو ہم آگے جائیں گے، آپ نے کرنا جو کر لیں. اچھا آج عدالت نے یہ کہا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا، اور ساتھ میں جو اگلی لائن کے پارلیمان سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے، یعنی کہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے ملک کی ایک بڑی جماعت باہر ہے. اب احتشام صاحب بار بار کہا جاتا تھا پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلی میں آئے، پھر بعد میں ظاہر ہے ان کے ایک دم سے استعفے جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے، پھر اب عدالت کا فیصلہ. اب پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اسمبلی میں ہونا چاہیے، یہ ہونے نہیں دے رہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر آگے یہاں پر سیناریو کیا بنے گا جب عدالت دیکھیں اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا یہاں پہ، لیکن جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ سنایا ہے، انہوں نے ظاہر ہے یہ ڈی نوٹیفیکیشن جو کیا تھا الیکشن کمیشن نے اس کو انہوں نے روک دیا ہے. ان ادر ورڈز تو مطلب ہے کہ ایک قسم کی بحالی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ بحث کر سکتے ہیں، وہاں چلے جائیں گے. راجہ ریاض تو نہیں رہتے، 6-7 بندوں کو لے جا کے وہ نہیں بن سکتے، ان کو لانا. سونیا آج بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب نے ایک اور بھی بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ یہی الیکشن کمیشن تھا جس نے نومبر 2022 میں الیکشن کرنے کا وعدہ کیا تھا، یا کہتے ہیں بالکل تیار ہیں، ابھی کہتے ہیں ہماری تیاری نہیں ہے. سونیا دیکھیں یہ وہی بات آتی ہے کہ نیت کی بات ہے. اور چلیں آپ سیاست میں آپ بدنیتی بھی کر سکتے ہیں، سیاست میں آپ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے بہت سارے کام آئین اور قانون کو نفی کر کے بھی ان کی کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں آپ کو بریک لگانی پڑتی ہے. 10 مہینے ہو گئے ہیں بھئی، ملک کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے اس کی ڈگر کیا ہے. ساری دنیا باہر کے لوگ جو بیٹھے وہ انتظار میں ہیں، آپ کا انویسٹرز ہو، بائیلیٹرل کریڈیٹرز ہوں، بائیلیٹرل طور پہ جو آپ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھی 5 سال کی ایک منتخب حکومت آئے گی، ہم اس سے کام کریں گے، اس سے معاملات چلائیں گے. احتشام صاحب آج یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے. انڈائریکٹلی یہ کہ عوام کو مینڈیٹ دیا جائے، ظاہر ہے عوام جو فیصلہ کرے، عوامی مینڈیٹ سے جو حکومت آئے وہ فیصلے کرے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے اب لکھا بھی جا رہا ہے، جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ پی ایم ایل این کے لیے سافٹ کارنر رکھنے والے لوگ بھی اب کھل کر بول رہے ہیں کہ بھائی الیکشن میں جاؤ؟ دیکھیں سونیا الیکشن میں نہیں جائیں گے. اب تو یہ جس طرح 3 ہزاروں کی طرف سے بڑی واضح طور پہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، تو لگتا ہے کہ انہیں لگ رہا ہے، اور زیادہ معذرت کے ساتھ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹلٹ بھی لگ رہا ہے شاید اسی طرف ہی ہے. اور پھر جو معذرت کے ساتھ پھر کہنا پڑے گا عمران خان صاحب جو کہتے ہیں جی باجوہ صاحب کی کنٹینیوشن چل رہی ہے، تو پھر اب اس کو بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس حوالے سے اے پولیٹیکل ہے، ہم تو سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے، نئے آرمی چیف اپنا کام کر رہے ہیں، انہیں اپنا ہی کام کرنا چاہیے اور ان کو گھسیٹنا نہیں چاہیے. یہ معاملات
لیکن نا ایک باجوہ صاحب نے بڑا جینون ایفرٹ بھی کیا تھا. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں جو 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھی, جاوید چودھری نے آج پھر بڑا بھرپور کالم لکھا ہے اس میں جی کس طریقے سے باجوہ صاحب کی ملاقات پریزیڈنٹ ہاؤس میں 2 دفعہ عمران خان سے کروائی, اگرچہ کامیاب نہیں. انہوں نے یہی کہا تھا, وہی الوی صاحب یہ کہہ رہے تھے باجوہ صاحب کو کہ کسی طریقے سے عمران خان کو, شہباز شریف صاحب کو بٹھا دیں آپ تو صورتحال ٹھیک ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ایک حوالے سے تو بات ماننی پڑے گی, شہباز شریف صاحب تو تیار ہی تھے, وہ تیار ہی ہوتے ہیں, عمران خان صاحب نہیں مانے کیونکہ لوگوں نے یہ کہا, اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ لوگوں نے عمران خان کے کان میں کہا تم نے ہاتھ ملایا تو لوگ کہیں گے جی اس نے کمپرومائز کر دیا, اس نے این آر او دے دیا. سونیا دیکھیں مسئلہ یہی نا کہ سارے کے سارے اب جس طریقے سے مریم نواز نکلی ہیں, اب جس انداز سے پاپولیرٹی کا گراف نیچے آیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آج بھی ویسے بڑا دھواندار قسم کا ایبٹ آباد میں انہوں نے خطاب بھی کیا, لیکن وہاں پہ نہیں وہ تو نشانے پہ تو لیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ہزارہ میں جو 2 بڑے گروپ بن گئے, سردار مہتاب عباسی پرانے بندے ہیں, چیف منسٹر رہے ہیں, پی ایم ایل این کے نواز شریف صاحب کے کلوز کانفیڈنٹ ہیں. اب دیکھیں ان کو ہٹا کے آپ نے امیر مقام کو آپ نے بنا دیا, جو مشرف کا رائٹ ہینڈ آدمی تھا, مشرف کو پسٹول اس نے دی تھی, مشرف صاحب نے اس کو پسٹل دی تھی, ٹھیک ہے. تو لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں انہوں نے بڑا واضح طور پہ ایک انٹرویو میں سردار مہتاب عباسی نے کل کہا, انہوں نے کہا جی میں نے اپنے تحفظات بتائے ہیں, اس طرح تو پارٹی نہیں چلے گی. اوپر سے مریم کے جو شور نامدار ہیں جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ, جو ان کا چل رہا ہے بہت زیادہ, لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ جی شادی کے بغیر بھی جو ہے نا وہ آپ میاں بیوی کے تعلقات رہ سکتے ہیں. لوگ اس کو مذہبی طبقوں نے بھی اس پہ بڑی افسوس کا اظہار کیا, غصے کا اظہار کیا, لیکن آپ دیکھ لیں وہ جو منہ میں آتا ہے جس کے وہ کہے چلے جاتا ہے. اصل سوال سونیا یہ ہے کہ ہم دوسری طرف چلے جائیں گے کہ الیکشن کیے بغیر کرائے بغیر ہم اس موجودہ سیاسی اقتصادی بحران سے نہیں نکل سکتے. اور سارے لوگ ایون آپ دیکھ لیں, کہا جاتا ہے چائنیز لیڈرشپ نے ان کو کہا, سعودی عرب نے, یو این نے اپنا کیا کہتے ہیں یو اے نے کہا کہ جی آپ اپنے سیاسی معاملات ٹھیک کریں, پارلیمنٹ کو فعال بنائیں, الیکشن کروائیں, جو بھی منتخب آ جائے گی 5 سال کے لیے اس کے لیے کام کرنے کی تیار ہوں. اچھا احتشام صاحب ایک اور چیز, اب یہ معاملہ الٹیمیٹلی جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ عدالتوں میں جاتا نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے آئین بڑا کلیئر ہے کہ 90 روز کے اندر اندر آپ نے الیکشن کرانے ہوتے ہیں, اگر تو اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, فی الحال تو سبھی کے سبھی لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی ٹھوس وجہ حکومت کے پاس ہے نہیں جس کو بیس بنا کر الیکشن ملتوی کیے جائیں. تو سر بالفرض اگر یہ معاشی ایمرجنسی لگا جاتے ہیں یا پھر کیا آپشن استعمال کر سکتے ہیں, کوئی ٹھوس وجہ دکھانے کے لیے؟ دیکھیں معاشی ایمرجنسی لگانا سونیا آسان کام نہیں ہوتا. وہ آپ پوری دنیا کو ایک میسیج دیتے ہیں کہ وی آر بروک, پھر آپ پیٹرول کی راشننگ کریں گے, آپ جو ہمارے سرکاری افسر باہر جاتے ہیں ان کے دورے کم کریں گے, ختم کریں گے, آپ میڈیکل بل ختم ہو جائے گا, اس کے بعد پینشن رک جائے گی, کسی کو کچھ نہیں ملے گا, ہر چیز پہ قدغن لگ جائے گی. لیکن سونیا سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ جی یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن آپ کے پاس ہے, کوئی آئینی قانونی طور پہ آپ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نفی میں, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اس طرف جایا جائے جہاں پہ معاملات کو آگے لے جا کے اس ملک کو واپس کی اپنی ڈگر پہ لایا جائے. اب احتشام صاحب ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے, فائنانس منسٹری کہہ رہی ہے ہم پیسہ نہیں دے سکتے. آج رانا مشرود صاحب کو میں سن رہی تھی, انہوں نے تو بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, ہم نہیں کرا سکتے الیکشن. اب میرا سوال سر یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کیا کرے گی ساری صورتحال؟ دیکھیں بظاہر تو پی ٹی آئی دباؤ میں تو ہے, اس لیے ایک طرف دباؤ ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی دباؤ میں اس طرح سے ہے کہ وہ ان کے آپشن آہستہ آہستہ جو ان کے مخالفین بھی ہیں یا کچھ جینون تنقید کرنے والے بھی وہ کہتے ہیں کہ وہاں خان صاحب نے پاؤں پہ کلاڑا مارا تھا, دونوں اسمبلیوں سے چلے جانا, سارے کے سارے قومی اسمبلی خالی کر کے چلے جانا وہاں سے. اس کے بعد سے پھر جس انداز سے سیکورٹی ختم ہوئی ان کی, اب مجبور کیا جا رہا ہے, وہ زمان پارک سے بنی گل آئیں, پھر یہاں ان کو پکڑنے کی بات ہو رہی ہے, نااہل کرنے کی بات ہو رہی ہے, گرفتار کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا جیل برو تحریک کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جدھر میں رہا تھا میں ادھر ہی عمران کو رکھوں گا. تو سونیا اس ملک میں تو یہی ہے, انتقام لیا جاتا ہے. جب آپ انتقام لیتے ہیں, مجھے ایک دو رائے نہیں ہے کہ انتقام لیا, انہوں نے بھی انتقامی کارروائیاں کم نہیں کی تھی, انہوں نے بھی جھوٹے کیسز بنائے تھے. ایک انٹرویو میں شاہ قریشی صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی نااہلی غلط تھی, تو انہوں نے اس وقت تسلیم کیا کہ چلتی ہوئی حکومت نے نواز شریف. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. بھئی جب ہٹایا گیا تو میں ان کے 10 بیان بتا سکتا ہوں جو بڑا خوش ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا بڑا صحیح فیصلہ کیا گیا. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھی اب ان کو چاہیے کہ جی عمران کو اگر نااہل کر دیا جائے گا تو اب پہلے والے کو جو نااہل کیا گیا ہے اس کو کہا جائے کہ غلط کیا گیا ہے. یہی تو چیز ہوتی ہے. لوگوں نے اسی پہ تو کہا تھا کہ بھی جب اس کی نااہلی ہوئی تھی, جب کہتے ہیں جی
اپنا جہانگیر ترین کو نائل کیا گیا تو کہتے بیلنس کیا تھا اس وقت، کیونکہ ایک کو قربانی دینی تھی، عمران کو بچا لیا تھا، ان کے مخالفین تو یہی کہتے ہیں ان کی قربانی دی گئی، تو اس سٹیج پہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں ابھی خبریں آ رہی ہیں نواز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے، اس نے کہا مجھے کلین چٹ ملے گی تو میں آؤں گا، مقدمے ختم ہو گئے، میری عزت بحال ہوگی تو ہوگی، آپ لاکھ اختلاف کریں، وہ تو اب یہی کہتے ہیں نا۔ ابھی آپ بیٹھے بیٹھے سوچیں کتنے بھی آپ مخالف ہیں ان کے، سونیا ویسے میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ تنخواہ لینے پہ آپ کسی کو نکال سکتے ہیں، لیکن اور بھی تو کیسز تھے نہیں تو وہ کیسی لے کے آتے نا، اتنی کرپشن کی باتیں کی ہیں عمران خان کے خلاف، نواز شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس لے آتے نا، ایون فیلڈ کیس لے کے آیا، کیا ہوا، اٹھا کے پھینک دیا نا لاہور ہائی کورٹ نے۔ اس طرح باقی کیسی یا تو آپ کرپشن ثابت کرتے نا سنیے، جب تک آپ ثابت نہیں، منی ٹریل نہیں دی سکے، لیکن آپ ان کی کرپشن بھی تو ثابت نہیں کر سکے نا کہ فلاں کیس میں انہوں نے پیسہ کھایا، یہ کیا، جس طرح کہتے ہیں کک بیکس لی، یہ کیا۔ ٹھیک ہے عدالتی نظام ہمارا ایسا ہے، آپ نیب کے لا ایسے بنے ہوئے ہیں، اور پھر معذرت کے ساتھ جس طرح ہمارے یہاں کرپٹ پریکٹسز ہیں، آپ بندوں کو خرید بھی سکتے ہیں، آپ انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں، اس طرح انہوں نے شاید کیا ہو، اس سے پہلے بھی لوگ یہی کرتے رہے۔ یہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا آیا کہ کسی بھی منتخب جمہوری حکومت کو یا پھر وزیر اعظم کو بالخصوص مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ نواز شریف صاحب بھی ہمیشہ یہی شکوہ کرتے رہے، اب عمران خان صاحب کو بھی یہی شکوہ ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایٹ لیسٹ اس پوائنٹ پر تمام کے تمام پولیٹیکل پارٹیز مل جائیں جو مساق جمہوریت کیا تھا انہوں نے کہ ایک دوسرے کی حکومت کو ہم نہیں گرائیں گے تاکہ تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے؟ ملک سوال کا جواب لیں گے، مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب۔ ظاہر ہے پچھلے کچھ عرصے سے جو بڑی تشویشناک خبریں تھیں آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے، بالآخر خبر یہ آئی ہے کہ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف مذاکرات میں بڑا بریک تھرو ہونے کا امکان ہے، اور ساتھ ساتھ آئی ایم ایف بجلی گیس پر غریب صارفین کے لیے سبسڈیز پر بھی راضی ہو گیا۔ اس خبر کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ڈالر کم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں بھی آج ہمیں تیزی دیکھنے میں سامنے آئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ معاملات سدھار کی طرف جا رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ جب سے یہ مذاکرات کے لیے آپ نے دیکھا کہ آپ نے ٹیکٹیکل سطح پہ ملاقات ان کی ہو گئی، پھر فارمل سطح پہ بھی، آپ پالیسی سطح پہ بھی ان کی ملاقات آج آخری دن ہے، اور میمورنڈم آف پالیسی فریم ورک جو سائن ہوتا ہے وہ ایک ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ جی ہم نے یہ ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے، وہ پھر جب طے ہو جاتی ہیں پھر دونوں سائن کرتے ہیں، پھر ایگریمنٹ۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر یہ بورڈ کو ریکمینڈ کریں گے، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ کس دے دی جائے، وہ کہیں جی مذاکرات ہو گئے، پھر بورڈ بیٹھے گا، اس میں 15 دن بھی لگ سکتے ہیں، مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ امریکن انفلوئنس اگر استعمال ہو گیا تو جلدی ہو جائے گا، 1.2 بلین ڈالر مل جاتے ہیں تو ہمیں ہماری فنڈنگ لائن کھل جائے گی، ہمارے جو مشکلات جو تلوار لٹک رہی ہے، آپ دیکھ لیں 2.5 بلین ڈالر سے کم کے ریزروز آئے گئے ہیں تو ہماری لیے آسانیاں ہو جائیں گی، دوست ممالک سے بھی پیسہ آنا شروع ہو آ جائے گا اس کم از کم۔ پھر یہ ہے کہ اب دیکھیں نا اگلے 3 سالوں میں 72 بلین ڈالر چاہیے، موجودہ مالی سال میں 22 بلین ڈالر چاہیے، جون 30 یہ ابھی جب آپ جون آ جائے گا پھر دیکھیے گا اسی سال ہی اتنے ہم سر اس قابل ہو جائیں، نہیں قابل ہو جائیں گے، سوائے یہ کہ ہمیں اس قابل ضرور ہو جائیں گے کہ ہمیں ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھل جائے گی، پرانے قرضے اتارنے کے لیے نئے قرضے ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے، ظاہر ہے ان کی شرائط ہوگی۔ ابھی سونیا اس سارے معاملے میں آئی ایم ایف کی شرائط بڑی سخت ہوئی ہیں، معذرت کے ساتھ اس حکومت کے بارے میں جو ایک پرسیپشن تھا کہ جی پوری طریقے سے امریکہ ساتھ دے رہا ہے، یورپین یونین ساتھ دے رہا ہے، ان کی طرف سے کوئی آئی ایم ایف کو ہم نے دیکھا باوجود کہنے کے نہیں کہا گیا کہ شرطوں کو نرم کیا جائے، سوائے اس کے کہ پاور سبسڈی اور کچھ اور جگہوں پہ سبسڈیز دے دیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے جو طبقات ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے کاروباری لوگ ہیں، ان پہ ٹیکس لگے گا، چلے ان پہ لگنا بھی چاہیے، کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ سنیے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا، ابھی دیکھیں 35% ہوا ہے، 24% کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی قطاریں لگی ہیں 4-5 دن سے چھوٹی جگہوں پہ، یہاں تو شاید مل رہا ہوگا، نہیں مل رہا، اچھی بات ہے مصدق صاحب، ہاں انہوں نے آپ کا ہمارے پاس ہے وہ تو 20-22 دن کا ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہو، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، پیسے نہیں ہوتے نا، اب موجودہ حالات میں بھی ہے کہ ایل سی کھولنی پڑتی ہے۔ پاکستان اسٹیٹ آئل جو ہے نا وہ ایک پاکستان کی پریمیئر ایجنسی ہے، وہ ابھی ان کی ایل سیز کھل گئی ہیں، لہٰذا ہوپ فلی خدا نہ خواستہ اس پہ کوئی کرنچ نہیں آئے گا، یہ جب پیسہ آ جائے گا، اور پھر سعودیز بھی جو ہے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ $1 بلین کا ہمیں ایڈیشنل آپ ادھار تیل دے دیں گے، ہماری مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ قطر والوں سے بھی مذاکرات اس طرح کے ہو رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے سنیے کہ جب آپ فنڈی لائن آپ کی کھل جائے گی، آپ تھوڑا سا اپنے کاموں کی طرف توجہ دے پائیں گے جو اب تک نہیں کر پائے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کتنا کرٹیسزم ہوا، غلط ہوا، صحیح ہوا، سین سے ہی غائب ہو گئے تھے، چلے گئے تھے، آج بڑے دنوں بعد نظر آئے ہیں کہیں یا ایک فنکشن میں آج گئے ہوئے تھے، انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ان کا بالکل کم ہو گیا تھا، ٹی وی ٹاک شو میں بھی کم جاتے تھے، اس لیے کہ لوگوں نے ان کی ایک بات پکڑ لی تھی کہ جی 180 پہ ڈالر لائیں گے، اور ڈالر آپ نے دیکھ لا کہ اس وقت کہاں پہ چلا گیا ہے، 260 کی بریکٹ میں چلا گیا ہے، اور مارکیٹ میں 270 کا نہیں مل رہا۔
स्टर्लिंग पाउंड बरतानिया का 230 प्लस का जा रहा है। तो कितनी अफसोसनाक बात है, साल पहले ये 230 का जो था ये आप 160 165 का था। तो ये फेलियर आपको लगता है कि इसहाक डार साहब का था, या आपको लगता है कि कोई भी होता इन हालात में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है? मिफ्ता इस्माइल साहब होते तो आपको लगता है ये सिचुएशन होती या कदरे बेहतर होती, क्योंकि वो देख रहे थे साथ साथ बड़ा क्रिटिसाइज भी करते रहे और सख्त मुआशी मिफ्ता इस्माइल होते तो ये जो काम आज हुआ है ना, ये 2 महीने पहले हो जाना था। इसलिए कि यही शराइत मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे कि आप माने जो आपने देखा, उन्होंने कहा था कि आई डोंट केयर, आई वुड नॉट टेक डिक्टेशन फ्रॉम IMF। मैं समझता हूँ, मिफ्ता को नहीं पता, मुझे पता है IMF के साथ कैसे डील करना है। तो ज़ाहिर है वहाँ पे उनको टफ टाइम मिला, वो गए भी वहाँ पे, फिर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी उनकी हुई 2-3 दफ़ा, लेकिन बात नहीं बनी। अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी यूज़ हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं पता, फ़ायदा भी नहीं हुआ, गालियाँ भी इतनी सुनी, कहा गया रजीम चेंज गलत या सही, लेकिन होना चाहिए था उनकी तरफ से। जब आप 2013 से 2018 का IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया PMLN ने, तो 12 वेवर दिए थे। हर दफ़ा 3 महीने के बाद जो स्टाफ लेवल मीटिंग होती थी, रिव्यू होता था, वो कहते थे जी आपने रेवेन्यू पूरा नहीं किया अपने क्वार्टर का, वो कहते हैं माफ़ किया जाए। आपने एनर्जी सेक्टर में आपने ये चीज़ें करनी थी, आपने नहीं, माफ़ किया। आपने ये निजकारी करनी थी, नहीं किया, माफ़ किया। आपने गैस बिजली के बढ़ानी थी, चीज़ें नहीं किया, तो आदी हो गए थे ना, आदी हो गए थे, वो नहीं हुआ। एक भी वेवर नहीं दिया गया सोनिया, इतना टफ टाइम दिया गया। और फिर आपने देखा जिस तरीके से खबरें आई थी, इन्होंने एक बयान चलवा दिया कि जी जेनीवा कॉन्फ्रेंस में अब IMF अपना वक्त भेजेगा, वहाँ पे उनकी बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि हमने तो कोई नहीं कहा था, हमारा नाम लेके कभी IMF कंट्रडिक्शन नहीं भेजता, उन्होंने कंट्रडिक्शन भेजी थी। तो ये देखें ना, ये तरीकाकार मतलब सिर्फ पब्लिक गैलीज को खुश करने के लिए, प्लेइंग टू द गैलीज वाली बात है। असल बात यह है सोनिया कि ये काम पहले होता, और माजत के साथ यही 10-11 महीने पहले असद उमर साहब ने डिले किया था, उसके बाद शराइत उनकी बढ़ती चली गई थी। और फिर आपने देखा जो अब सवाल पूछ रहे हैं कितना कसूर है। अभी इमरान खान साहब ने बड़ा गलत काम किया था, 10 रुपये पेट्रोल और बिजली का चले गए थे, जबकि IMF के मायदे से उन्होंने वायलेशन की थी, सिर्फ इसलिए कि अपना सियासी फायदा ढूंढने के लिए कि इनको तकलीफ कंटिन्यू रखा ना, ये नहीं कि आते साथ उसको खत्म कर देते हैं। देखिए अपना फायदा सारे बात है कि इनको लग रहा था ना, अभी आपने देखा कि वो जब 12 रुपये बढ़ा था पेट्रोल, आप मरियम औरंगजेब साहबा कितने खूंखार तरीके से बात कर रही थी कि आपने लोगों के साथ ये किया, तो आपने 35 रुपये बढ़ाया। सवाल ये कि सबको करना पड़ता है, लेकिन ये कि इमरान खान साहब अगर ना करते तो शायद इनकी मुश्किलात इतनी ज़्यादा ना होती। एक दूसरी बात है कि सोनिया, ये जब आप इंटरनेशनल माहिदों से वायलेशन करते हैं, आप उनकी पासदारी नहीं करते, तो उसके नताइज अच्छे नहीं निकलते। आपका इन्वेस्टर्स हो, आप बॉन्ड मार्केट में जाना होता है, लोग आप पे यकीन नहीं करते। स्कूक बॉन्ड आपने लॉन्च करने होते हैं, इन्वेस्टर कहते हैं जी कंसिस्टेंसी पॉलिसी में नहीं है, और फिर वो बात करते हैं कि जी साथ साथ आप जो अनाउंस कर देते हैं फिस्कल नॉन फिस्कल इंसेंटिव इन्वेस्टर्स के लिए, आप वापस ले लेते हैं एट टाइम, उसका नुकसान होता है। तो एक बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अच्छी बात है कि अब ये फ्रेमवर्क साइन होने के बाद मामलात कम से कम आगे की तरफ जाएंगे, मुश्किलात हमारी बढ़ेंगी, महंगाई का वाकई एक जो उसको पैच आएगा, तूफान आएगा। अच्छा एहतशाम साहब, अब तो ज़ाहिर है IMF के साथ मामलात तय हो जाएंगे। आज वज़ीर ख़जाना ने कहा है जब IMF के साथ मामलात तय हो जाएंगे, ज़ाहिर है दोस्त ममालिक से भी हमें इमदाद और कुछ पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है कि चूंकि ये इलेक्शन में नहीं जा रहे, 4-5 महीने वक्त ही कोई रिलीफ देने के काबिल हो जाएंगे कि हम इलेक्शन में जाएं और आवाम से वोट मांगने के एटलीस्ट काबिल हो सकें? सोनिया अपेरेंटली तो जवाब नफ़ी में है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि जिस तरह IMF के साथ इन्होंने अब 600 अरब कम से कम 600 अरब के आपने टैक्सेस लगाने हैं, क्योंकि 250 अरब से ज़्यादा का शॉर्टफॉल इस दूसरे क्वार्टर में आया है। अगर ये पूरा कर लेते हैं, जो कि बाजार नहीं लगता, ये जितने अनटैक्सड सेक्टर्स हैं उनसे टैक्स वसूल करना शुरू करें, और फिर ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की दोबारा से सुना बात की गई है कि जी ये अभी भी 22% 23% हमारी GDP का है, इससे टैक्स लें। वो कोई टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। 22 एकड़ 12 एकड़ की एक लगी हुई है, आपके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, आपने मुजारे रखे हैं, 22 एकड़ मेरे नाम रखी, 22 एकड़ उससे ऊपर होती नहीं है, लिहाजा टैक्स नहीं लगता। होना ये चाहिए सीधे तरीके से कि जी आप उनको बुला के कहें कि एग्रीकल्चर इनकम पे सारी दुनिया टैक्स देती है, आप भी टैक्स दें। 2 से 3 अरब भी नहीं आता इस हवाले से। वो लेट डॉक्टर महबूला कहा करते थे, उस वक्त की बात है 80s की, कि 600 अरब रुपया लैंडेड जेंट्री यानी बड़े बड़े जिम्मेदार कमाते हैं, और 10 अरब रुपया भी जो है ना वो टैक्स का नहीं देते। काश ये सुनिए डे 1 से होता। इसी तरह आप देख लें सर्विसेज सेक्टर, आज माजत के साथ वकला हज़रात देख लें, डॉक्टर देख लें, बेशुमार तबके हैं, इतना पैसा कमाते हैं, टैक्स नहीं देते। टैक्स का गलत इस्तेमाल अपनी जगह है, टैक्सेशन निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। प्लग
करने की ज़रूरत है। जो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इनडायरेक्ट एहतशाम साहब, इतने टैक्सेस होते हैं वो तो हर बंदे को देना ही पड़ते हैं, चाहे वो गरीब है चाहे लेकिन वो उसका उसमें भी आप देख रहे हैं एक और तूफान आएगा। ये 16 से 17% की बजाय 17% तो मान कहा जा रहा है कि जी चंद दिनों में 18% GST लगाना पड़ेगा। जब आप खाना खाने जाते हैं 2000 रुपये का बिल देते हैं तो उस पर भी 250-300 रुपये आपको देना पड़ता है। वो इसको रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं कि ज़बरदस्ती जो लिया जाता है। दूध का छोटा पैकेट लें, माचिस की डिबिया लें, उस पर भी चाहे ना चाहे हमें देना पड़ता है। वो अलग है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है 70% है। Exactly. आम तौर पे सुनिया कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स ही लगने चाहिए। जो तबके टैक्स देने के काबिल हैं उनसे टैक्स लिया जाए। और फिर दूसरी बात है कि जो टैक्स हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होता है उसका इस्तेमाल सही हो। तीसरा यह है कि एक बंदे का टैक्स आए दिन आता है, 5 करोड़ टैक्स बना, इनकम टैक्स ऑफिसर जाएगा, वो कहेगा जी मुझे 10 लाख दे दें, 15 लाख 20 लाख, हम वो बंदा उसको दे देगा, उसके बाद उसका टैक्स खत्म हो जाएगा। तो ये अगर चीज़ें ख़त्म हो जाएँ तो मेरा ख्याल है हमारा, देखिए सबसे बड़ी बात ही सोनिया है कि मुल्क चलाने के लिए आपका एक रेवेन्यू बेस एक स्ट्रांग होना चाहिए। टैक्स नेट को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। आज भी 30 लाख लोग टोटल टैक्स देने वाले हैं, उसमें से फाइल करने वाले लोग 7 लाख थे पिछले साल। तो ये अगर टैक्स का निज़ाम बेहतर कर दिया जाए, लेकिन मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज़ पर भी बात होगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की समंदरी हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के साथ पाक बहरिया इलाकाई अमन सलामती और महफूज समंदरों की भी ज़ामिन है। पाकिस्तान मैरीटाइम एक्स पॉइंट कॉन्फ्रेंस के साथ पाक बहरिया रवां माह 8वीं बार 2023 मशकों की मेज़बानी करने जा रही है, जिसमें 50 से ज़ायद मुमालिक शरीक होंगे। यह अपनी नौयत की पहली एक्सपो है जिसकी मेज़बानी पाक बहरिया करने जा रही है। अब इसकी अहमियत क्या है, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है पाकिस्तान नेवी से हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर साजिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद हुसैन साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि 50 से ज़ायद मुमालिक इस एक्सरसाइज में शरीक हो रहे हैं, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा, ये कितनी अहमियत की हामिल होगी और बिलखुसूस दुनिया को इससे क्या मैसेज जाएगा? साहब ये भी बेहतर होगा कि आप सीधा ममालिक जो बड़े ममालिक उनके नाम भी बता दें। जी जी, देखिए ये अमन एक्सरसाइज का सिलसिला हमने 2007 में कंसीव किया था। ठीक है। और इनिशियली अच्छा, पाकिस्तान का बेबी है बेसिकली। जी जी बिल्कुल, तो पाकिस्तान नेवी का इन पर्टिकुलर ये इनिशिएटिव था। और आपको पता है कि उस वक्त कुछ बैरूनी साजिशों की ये साजिश थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की नाकाम कोशिशों की बात हो रही थी, तो उसको भी एक काउंटर करने के लिए एक मकसद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने एक जब स्टार्ट किया तो उस वक्त 27 कंट्रीज़ थे इनिशियली, जो कि कंसिडरेबली आज के मुकाबले में 50 का होना तो कमांडर साहब सन्नाटेदार तमाचा है हमारे दुश्मनों के ऊपर है। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी का मज़ीद कॉन्फिडेंस हम पे बहाल हुआ और ये ट्रेंड हमने देखा कि मज़ीद ग्रो होते होते मोर देन 50 कंट्रीज़ पे ये चला गया। और हम इस दफ़ा इंशाल्लाह मोर देन 50 कंट्रीज़ को होस्ट करने जा रहे हैं। और ये कंट्रीज़ अपने वेरियस एसेट्स के साथ, विच इंक्लूड्स दी शिप्स, प्राइमरली शिप्स, एयरक्राफ्ट और उनकी कोई स्पेशल फोर्सेस की कुछ टीम्स होती हैं जो कि हमारे साथ ये इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि शायद ये एक्सरसाइज एक यूनिक इन द वर्ल्ड है, जो है मिलिट्री एक्सरसाइज बट इन द नेम ऑफ पीस है। और हम इसीलिए इसका जो मुकम्मल टाइटल है दैट इज़ अमन टुगेदर फॉर पीस। तो जब वर्ल्ड नेवीज़ और फोर्सेस यहाँ आती हैं तो उनके जहन में ये ज़रूर होता है कि, और हम भी ये बावर कराना चाहते हैं कि हम एक पीस लविंग नेशन है और हमने ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है टू द वर्ल्ड कम्युनिटी एंड पर्टिकुलरली टू द फोर्सेस कि जहाँ आकर हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा और एक दूसरे से सीखने की बात करेंगे। नंबर 2, जो भी कॉमन एनिमीज़ हैं पर्टिकुलरली इन द मैरीटाइम सेक्टर, एनिमीज़ से मेरी मुराद चैलेंजेस भी हैं या क्राइम्स हैं जो कि मैरीटाइम सेक्टर में होते हैं, उनको कैसे काउंटर किया जा सके, ये सब एक दूसरे के साथ बता दें साहब। और कौन? देखिए ममालिक की डिटेल फहरिस्त तो एक लंबी है, पर्टिकुलरली इसमें रीजनल कंट्रीज होते हैं हमारे, चाइना है जी, इसके अलावा जहाँ जो रीजन हमारे सऊदी अरेबिया और इस तरह के हमारे पर्टिकुलर कुछ फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनके साथ हम रेगुलर एक्सरसाइजेस पहले भी प्लान करते हैं और इस वक्त तो एक कंबाइंड एक्सरसाइज प्लान की जा रही है। इतनी बड़ी तादाद में मुमालिक और लोगों का पाकिस्तान में आना, भारत साजिद साहब हमेशा से ये प्रोपेगेंडा करता रहा है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, पाकिस्तान दुनिया से कट गया है, तन्हा हो गया है। खासकर जिस तरह से अभी बात हुई कि दुश्मनों को कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको लगता है कि इससे जाएगा? देखिए दुश्मन तो ऑलवेज ताक में रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा एवेन्यू ढूंढे जिसमें आपको डिप्लोमेटिकली भी नुकसान पहुंचा सकें, लेकिन एज अ डिफेंडर ऑफ द कंट्री
ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کے تمام اس طرح کے چیلنجز کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے اور ایک ہماری اپنی اسٹریٹجی ہو جس کے تحت جو ایکچولی ٹرو امیج ہے پاکستان کا وہ ہم گلوبل کمیونٹی کو کنوے کریں. اور الحمدللہ ابھی تک ہم اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں اور ہم نے اس پہ مزید اپنی کوششوں کو بالکل بھی ہلکا نہیں کیا بیکاز وی نو ورلڈ وائڈ چیلنجز ہر نیشن کے لیے ہوتے ہیں اور ایز اے رسپانسبل سٹیزن اینڈ ڈیفینڈر آف دی کنٹری بوتھ رسپانسبلٹیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. شاہ صاحب ایک چیز بتائیں, ماضی میں ہم نے دیکھا 65 کی جنگ ہو, 71 کی جنگ ہو, اور بھی جب بھی کانفلکٹ میں ہم گئے تو الحمدللہ ہماری فوج باوجود اس بات کے پاکستان بحریہ کئی گنا ہندوستان کی بحریہ بڑی ہے ہم سے, ان کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ کرافٹ بہت ساری زبردست چیزیں بھی ہیں. ہمارے اس حوالے سے آپ نے دیکھا اوور دیز ایئرس ہمارا اس وقت انفراسٹرکچر نیوی کا کتنا امپروو ہو چکا ہے الحمدللہ, آپ ہم کہاں کھڑے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کسی بھی نیول ایکسرسائز میں ان پرٹیکولر میں بات کروں گا تو نمبرز سے زیادہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی پلیٹ فارمز اینڈ ایسٹس اویلیبل ہیں ان کو آپ یوز کیسے کرتے ہیں ایکچوئل سینیریو میں, یہ ضرور میٹر کرتا ہے. اور اسی لیے جیسے آپ نے کہا ہسٹری میں بھی ہم عددی تعداد کے لحاظ سے ہم کافی گنا کم تھے, لیکن الحمدللہ وی ہیو آلویز پروون ایکول ٹو دی ٹاسک, اور ہم نے کبھی قوم کو مایوس نہیں ہونے دیا. تو اللہ کی رضا سے انشاءاللہ ہم اپنے عزائم اور یہ 55 ممالک کے جو کامن انٹرسٹ ہے یا چیلنجز ہیں اس میں ایک دو بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ جی دیکھیے پرٹیکولرلی جب ہم عریبین سی میں بات کرتے ہیں تو یہاں پائریسی کا ایک چیلنج تھا جس کے لیے کمبائنڈ میری ٹائم ٹاسک فورسز بھی تھیں. پاکستان نیوی کا ایک اپنا انیشیٹو ہے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرولز کے نام سے. اس کے علاوہ اسمگلنگ کافی سی پہ انوالو رہتے ہیں, ڈرگ ٹریفکنگ کا ہے, ہیومن ٹریفکنگ کا ہے, اس طرح کے کافی چیلنجز ہیں جس کو جو ہے نا کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کامنلی یہ تمام دنیا کے جو کوسٹل کنٹریز ہیں جن کا لنک ہے کسی بھی سی کے ساتھ, اس طرح کے چیلنجز ان میں تمام میں پائے جا سکتے ہیں. اچھا کوئی ممالک ایسے بھی ہوں گے جو چاہ رہے ہوں گے کہ پاکستان نیوی سے ہمیں ٹریننگ ملے, کوآرڈینیشن ہمارا ہو, یہاں پہ مستقل بنیادوں پہ ان کے لوگ یہاں پہ آئیں, تو ایسا بھی ارینجمنٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ارینجمنٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. اور ادر دین امن ایکسرسائز ہمارا ویریس کنٹری کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں ٹریننگ کے, اس میں جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹرینیز بھی وہاں جاتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں, اور ریسیپروکل بیسس پہ ان کے ٹرینیز بھی ہمارے پاس آتے ہیں جو ہمارے ٹریننگ انفراسٹرکچر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی قابل فخر بات ہے کہ ہماری جیسے ڈیولپنگ نیشنز کے اوپر بھی ورلڈ کمیونٹی کا ایک بڑا کانفیڈنس ہے, اور ایک لارج نمبر آف ٹرینیز فرام اکراس دی ورلڈ انکلوڈنگ دی ڈیولپڈ کنٹریز, ان کے بھی ٹرینیز ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ہماری ٹریننگ سے مستفید ہوتے ہیں. ایک چیز پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ, میں ایسے ہی جس کو کہتے ہیں وسیم بادامی کی زبان میں معصومانہ سوال ہے, یہ گوادر پورٹ ہماری ایک عرصے سے ہم دیکھ لیں جس طرح آپریشن ہونی چاہیے نہیں ہوئی, چائنا کے ساتھ اتنا کوآپریشن, اس حوالے سے بھی گوادر کا بھی آپ بتائیں گے کہ ہماری نیوی کا کیا رول ہوگا, اس حوالے سے کیا وہاں پہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے گوادر کی امپورٹنس سی پیک میں تو بہت اہم ہے, بیکاز دیکھیں گوادر کے بغیر تو شاید سی پیک کا وہ وجود ہی نہیں ہے, اس لیے کہ گوادر از دی پورٹ جو کہ ایکسیس دیتا ہے چائنا کو ٹو دی واٹرز, ٹو دی سی واٹرز. اور ٹریڈ آپ کو پتہ ہے گلوبلی ایک لارج پرسنٹیج ہے جو کہ سی کے اوپر ٹریڈ ہوتا ہے. تو گوادر سے فردر جتنے بھی روڈ لنکس ہیں وہ آگے نکلتے ہیں ٹورڈز چائنا اینڈ ادر سینٹرل ایشین کنٹریز جو لینڈ لاکڈ ہیں پرٹیکولرلی وہ, تو کیونکہ ان کے ایڈوانٹیج میں دے نیڈ ایکسیس ٹو دی سی, اور ہمارے پاس الحمدللہ یہ ہے. اسی لیے نیوی کا گوادر کی وجہ سے ایک بڑا پرٹیکولر کردار ہے سی پیک میں. تو گوادر دیکھیں سی پیک اوبیسلی یہ ایک چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے, اسی لیے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اور ویریس پروجیکٹس جو ہے نا وہ سی پیک کے انڈر کام کر رہے ہیں. تو اور گوادر کو الحمدللہ اس کی سیکیورٹی بھی انشور پراپر کی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ویریس شپس جو ہیں وہ اپنے کارگو آف لوڈنگ وغیرہ شروع ہو گئے, بڑے جی بالکل آنے شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ. اور ابھی کیونکہ ایک گروئنگ پورٹ ہے تو ود دی پیسج آف ٹائم شپس کی موومنٹس بھی انشاءاللہ بڑھ جائیں گی. باقی روڈ نیٹ ورک اور ادر انفراسٹرکچر جو ہیں وہ سی پیک کے تحت آلریڈی چل رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بہتر سکسیس سٹوری انشاءاللہ. اچھا ساجد حسین صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, ظاہر آپ نے بڑی ڈیٹیل سے تمام تر چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی, چیلنجز کے حوالے سے بات کی, اب یہ 50 سے زائد ممالک کا پاکستان آنا, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان کا ایک مثبت امیج بھی اجاگر ہوگا پوری دنیا کے سامنے؟
جی بالکل، دیکھیں میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسی لیے ہم ہر 2 سال بعد یہ ریگولرلی اس ایکسرسائز کو کراتے ہیں، اور جو بھی ورلڈ نیویز ہیں وہ بڑی اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اور اس دفعہ میں جیسے یہ بھی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک اور سٹیپ فارورڈ وہ لیا کہ ہم نے اس کے ساتھ کلب کیا ہے پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کو. پائمیک کی اس کی ایک ایبریویشن ہے جو 3 دن کی ہوگی، اور اسی ڈیوریشن میں ہم اس کو یہ کنڈکٹ کرا رہے ہیں کراچی میں، جو کہ ہم نے ایک اور پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے ٹو دی ورلڈ کمیونٹی پرٹیکولرلی، اور اس میں ہمارے ڈومیسٹک یا نیشنل اسٹیک ہولڈرز بھی ہوں گے. جو ہمارا بلو اکانومی کا ایک کانسیپٹ ہے جو میری ٹائم سیکٹر کو تھوڑا سا اتنا زیادہ ابھی ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا، تو وی وانٹ کہ جو یہ ایک پوٹینشیل ہے اس کو ایک ان ارتھ کیا جائے. فائنینشیل ایسپیکٹ بھی تو بے تحاشا ہے. جی بالکل. اچھا یہ میں اس کو تھوڑا اور یہ بھی بتا دوں، فائنینشیل اسپیکٹ کا آپ نے بالکل کہا، میں اس طرف بھی آؤں گا. پاکستان نیوی نے بیسیکلی یہ ریئلائز کیا، اور انڈر دی پیٹرنیج آف منسٹری آف میری ٹائم افیئرز ہم اس ایکسپو کو کنڈکٹ کرانے جا رہے ہیں. دیکھیے فائنینشیل اسپیکٹ کا میں یہ آپ کو بتاؤں، جتنی بھی ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، پرٹیکولرلی دوز جن کے پاس سی واٹر سے ایکسیس ہے، انہوں نے اپنے میری ٹائم سیکٹر کو ایکسپلائٹ کیا تو ان کی اکانومی کو بوسٹ ملا. ہمارے کیس میں آپ دیکھیں کہ ایک لانگ ہسٹری سے ہم پرائمریلی ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ رہے، لمیٹڈ انڈسٹریل بھی تھا، تو یہ ایک سیکٹر ہے جس کو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پاکستان نیوی سے کمانڈر ساجد حسین صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام ترسل کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل انہوں نے بریف کیا. بہرحال ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.